कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्न साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। जी, तो पहला पार्ट आपने उस वीडियो का सुना जिसके ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर उंगलियां उठी और बहुत सारे मामलात हुए, और इसी वीडियो का तकरीबन कोशिश करेंगे अगला हिस्सा भी आपको सुनवाएंगे और उसकी हकीकत भी आपको बताएंगे, प्लस उसके बाद जो 2-3 लेवल के ऊपर रुजू सामने है उनको भी आज आपके सामने पेश करेंगे। पहले तो आप सुन चुके कि किस तरीके से ये एक समझ लीजिए बेअदबी वाला मामला है कि आप नबी अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश करने के लिए आप पेश कर रहे हैं उसके ऊपर एक और जापानी स्कॉलर्स की, उनके प्रोफेसर्स की मिसाल, जो कि एक निहायत ही गैर आलिमाना तरीका है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपको चाहिए था एहतियात करते। अब जो आपने उसके आगे मामला किया कि आपने अपने उस मुकदमे को मजबूत करने के लिए जो आपने रखा कि नबी अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इस हवाले से झूठ है। उम्मी होने का या फिर किसी से ना पढ़ने का मामला नबी अलैहिस्सलाम की जात के हवाले से ये है कि दुनियावी लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम ने कोई इल्म जो है किसी इंसान से हासिल नहीं किया, ना दीनी लिहाज से ना दुनियावी लिहाज से। इस लिहाज से आपको नबी उम्मी कहा जाता है। लेकिन जब हम कुरान पाक की तरफ देखते हैं, या मुफ्ती मंजूर मेंगल साहब ने भी इस मामले को क्लियर किया कि उम्मी होने का मतलब ये नहीं था जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने लिया, ठीक है। और उस मुकदमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुरान पाक की सदाकत के ऊपर, उसकी समझ लीजिए हक्कानियत के ऊपर इन्होंने किस तरीके से मुकदमा खोला कि अगर कातिब वही की तरफ से या वही लिखने वाले कातिब की तरफ से कोई मिस्टेक हुई ग्रामेटिकल, तो वो अल्लाह के नबी को पता ही नहीं चला वो मिस्टेक हो गई है, ना अल्लाह को पता चला इस हवाले से, और अल्लाह ने जनाब उस मिस्टेक को बाकी रखा। यानी इस चीज को कुरान पाक का एजाज बना के पेश करना ये बहुत बड़ी जहालत है। अब अगला हिस्सा सुनिए जरा वीडियो का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसके कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइन लम यंतही लनस्फ़अन बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहाँ है लनस्फ़अन, जितने भी उलमा यहाँ बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन, तो कातिब ने, क्योंकि अन आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे 2 ज़बर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ होगा। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। और कमाल की बात है, जो लिखा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको नून बना दे। अब कहने के लिहाज से ऊपर ऊपर से तो लगेगा ये गलत है, लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है
کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جی تو اب دوسرا مقام بھی آپ نے دیکھا اسی ویڈیو کا کہ اپنے اسی مقدمے کو انہوں نے سٹرانگ کرنے کے لیے کہ قرآن پاک کے اندر مسٹیک ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، ان کو نہیں پتا چلا کہ کاتب وحی نے کیا غلطی کی، اس کو انہوں نے سٹرانگ کرنے کے لیے لنصفعن کی معاملے کو غلطی بنا کے پیش کیا، جبکہ علماء آلریڈی اس چیز کو ایکسپلین کرتے آئے ہیں پہلے بھی، اور اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد بھی مفتی منظور مینگل صاحب نے ان کو دعوت اصلاح پیش کی کہ گرامر کے حوالے سے یہ کوئی مسٹیک نہیں بنتی، لیکن بہرحال انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا. ابھی تک آگے جو رجوع کے حوالے سے ہم ان کی ویڈیوز لگائیں گے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. اسی طریقے سے ہم اس معاملے کے اوپر ایک آپ کو آرٹیکل ریفر کریں گے، محدث فورم کے اوپر لکھا گیا ایک بھائی کی طرف سے، سمجھ لیجئے تقریباً 2022 میں 2-2.5 سال کے سے پہلے کے عرصے میں، اس کے اندر بھی انہوں نے اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے نون خفیفہ کو انہوں نے اس کے صیغوں کے حوالے سے ایکسپلین کیا، اور اس آیت کے حوالے سے بھی سورہ علق کی جو ہے لنصفعن کے حوالے سے بھی بتایا کہ یہاں پہ بھی کس طریقے سے ہمارے طلبہ جو ہیں وہ کشم و کش کے اندر پڑ جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے حوالے سے کیا باتیں کرتے ہیں لیکن اصل معاملہ کیا ہوتا ہے. تو آپ اس آرٹیکل کو بھی ضرور پڑھیے گا، لیکن یہاں پہ اس حوالے سے یہ صرف شارٹلی سمجھ لیجئے کہ جب ایک بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کاتب وحی کے وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو سمجھ لیجئے ریمین رکھا ہے، باقی رکھا ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ شو کیا جائے کہ قرآن کی بڑی حفاظت ہوئی ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب اب آپ بتائیں کہ قرآن میں غلطی ہو گئی، رسول اللہ السلام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کے مطابق، تو پھر یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے گرامر کی اس غلطی کو ایسے ہی برقرار رکھا، یہ جب کوئی اس کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام ہو گیا نا کہ آپ نے نبی علیہ السلام پہ پہلے الزام لگا دیا کہ وہ نہیں اس حوالے سے سمجھ سکے، کاتبوں نے بڑی بڑی مسٹیکس کی، اور اس میں سے آپ نے ایک ایگزامپل دی اس کے اندر سے. تو آپ ہمیں بتائیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ سلف میں سے، ہمارے اسلاف میں سے، صحابہ میں سے کس پڑھی لکھی شخصیت نے اس کو مسٹیک قرار دیا گرامر کی، یا پھر یہ بتائیں کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن میں گرامر کی ظاہری غلطی ہے، حقیقی نہیں ہے، تو قرآن محفوظ کیسے ہو گیا پھر آپ کے حساب سے؟ ٹھیک ہے. اور یہ بات جو آپ نے بیان کی، یہ آج تک امت کے کس عالم دین نے کس کتاب کے اندر بتائی؟ ہم ان روایتوں کی طرف بھی جائیں گے جو انہوں نے بریلویوں کی طرف کتابوں کی طرف ریفر کی ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے ابھی آگے چل کے کہ ان کا کیا معاملہ ہوا. پھر قرآن کی زبان جن لوگوں کو معلوم تھی، جن کے اندر یہ قرآن اترا، انہوں نے بھی کاتب وحی کی یہ غلطی جو ہے اس کو نہیں پکڑا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی کریکشن اس وقت کر سکے. اور یہ چیز بھی مفتی طارق مسعود صاحب بتائیں کہ کیا قرآن گرامر کا محتاج ہے یا عربی زبان آج قرآن کی محتاج ہے؟ آپ خود بتائیں. زبانوں میں تو تغیر آتا رہتا ہے، چند سالوں کے بعد آپ کی انگلش میں، اردو میں، عربی میں بہت تغیر آتا ہے، اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ آپ ایک علاقے میں جائیں، مثال ہے مدینے کی عربی اور ہے، قصیم کی اور ہے، فلسطین کی اور ہے، ٹھیک ہے، یعنی سعودی عرب کے اندر ہی آپ کو عربی کے اندر اتنے تغیرات ملتے چلے جائیں گے علاقوں کے فرق کے ساتھ. تو کیا اس حوالے سے آپ اس کو اس جہالت کی بھینٹ چڑھائیں گے کہ قرآن کے معاملے میں ظاہری اور حقیقی کا فرق کر کے جناب قرآن کو کیا یہ مشکوک بنانا نہیں ہے؟ آپ خود بتائیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور پھر آگے سے جو رجوع آیا اس کی طرف بھی ابھی ہم تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، لیکن صرف آپ کو بتانا یہ تھا کہ انہوں نے ایک چیز کو 100% غلطی شو کیا، اور اس کے حوالے سے یہ ایک مثال پیش کی، نہیں تو یہ کہتے ہیں بہت ساری مثالیں قرآن کے اندر ایسی غلطیوں والی. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس حوالے سے واضح رجوع کرنے والا بنائے. آگے چل کے ابھی ہم ان کے رجوع والی سائڈوں کے اوپر بھی جاتے ہیں، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اور انہوں نے کیا اس کے اندر جہالتوں والا معاملہ کیا. لیکن اس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو اس طرح نہیں لیں گے، وہ کہیں گے کہ قرآن میں تو کوئی غلطی ہے نہیں اور آپ نے کیسے وہ کہہ دیا. تو میں نے اس کو بیان میں ایکسپلین کیا ہے. اب دیکھو کوئی نیگیٹو سوچے گا تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. میں نے بار بار یہ لکھا ہے ظاہراً، صورتاً، حقیقتاً نہیں، کیونکہ ہم گرامر کسی زبان سے ہی لیتے ہیں نا، تو اس میں تو معیار قرآن ہے ہمارے پاس.
صورتاً مطلب عام معمول سے ہٹ کر، کچھ چیزیں حقیقت میں نہیں ہوتی، ظاہراً ہوتی ہیں، صورتاً ہوتی ہیں. تو اب یہ جو سینٹنس ہے یا جملہ ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے، لیکن قرآن میں لنسفعن بالناصیہ پہ تنوین ہے، عین کے بعد الف ہے. جو بار بار میں نے کہا حقیقت میں غلطی نہیں ہے، صورتاً بظاہر دیکھنے میں عام لا سے ہٹ کر ہے. تو یہ اس لیے رہنے دیا جو عام لا سے ہٹ کر ہے، جو دیکھنے میں غلطی لگ رہی ہے. صورتاً کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، شاید میں نے گاڑی اردو استعمال کیا تو لوگ سمجھ نہیں پائے ہوں گے. جی تو یہ فرسٹ ایکسپلینیشن تھی جو کہ ان سے ایک بندے نے ملاقات کر کے فرسٹ ہینڈ ان سے بات کی کہ جناب آپ کی اس بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی انہوں نے لنسفعن کی غلطی کو کس طریقے سے اپنی غلطی کو قرآن کی غلطی کے اوپر جسٹیفائی کرنے کے لیے ظاہری اور حقیقی پہ کیا. تو اس پہ ہم نے ایک جگہ پہ کمنٹ بھی کیا تھا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب، اب اگر آپ نے ظاہراً ایک جہالت کی ہے تو وہ حقیقتاً بھی آپ کے لیے جہالت ہی لگ رہی ہے. یعنی جو حقیقتاً آپ نے جہالت بیان کی ہے وہ ظاہراً بھی لگ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ قرآن کے اوپر یہ بونگی مارتے، چول مارتے. ہم یہ نیگیٹو ورڈ ان کی اس تھرڈ کلاس ذہنیت کے اوپر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کسی محدث کو لے کے آؤ، کسی مورخ کو لے کے آؤ، کسی مفتی کو لے کے آؤ جو کہ آج کا نہ ہو، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے قریب کا ہو، اسلاف کا ہو، صحابہ میں سے ہو، جس نے اس کو غلطی کہا ہو کہ یہ قرآن پاک کے اندر غلطی ہے، اللہ نے اس کو جان بوجھ کے غلطی رہنے دیا ہے حفاظت کے حوالے سے. یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظاہری غلطی کو یا حقیقی غلطی کو آپ یا کاتب کی غلطی کو آپ رہنے دیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ الزامات ہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کاتبین وحی کے اوپر بھی لگائے، پلس نبی اسلام پہ بھی لگائے اور اللہ پہ بھی لگائے، اور اس کو ابھی تک ایکسپلین کر رہے ہیں اور شو کیا گیا یہ ایکسپلینیشن یا رجوع ہے. اس کے بعد پھر مفتی منظور مینگل صاحب نے اور دیگر علماء نے ان کی گرفت کی کہ بھائی ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ. پھر انہوں نے دوسرا کیا بیان اس پہ ریکارڈ کروایا وہ بھی چیک کریں. اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں. اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایسے چلا رہا ہے. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چیک کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفعن بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے. جی پورا بیان آپ کی قرآن کی تصدیق پہ تھا، اور اب بھی آپ اسی چیز پہ اڑے ہوئے ہیں کہ لنسفعن کا مطلب یہ نہیں ایسے ہے، اور یہ گرامر کی 100% غلطی ہے. اور ابھی بھی اپنی اس غلطی کو اپنے آپ کو فیس سیو کرنے کے لیے ابھی بھی انہوں نے اسی جہالت کے اوپر گئے، اور جناب حقیقی غلطی نہیں، ظاہری غلطی نہیں، فلاں غلطی نہیں، گرامر کی غلطی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رہنے دیا، اور یہ قرآن کی حقانیت ہے. یعنی یہ دوسرا رجوع تھا. اس کے بعد بھی سمجھ لیجئے ان کو علماء نے، خاص طور پہ مفتی منظور مینگل صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ وہ آپ کا یہ معاملہ یا آپ کی جہالت کا معاملہ سولو کر سکے. لیکن بہرحال یہ پھر بھی اپنے اسی موقف پر ڈٹے رہے، اور ان کے اوپر بریلویوں کی طرف سے، دیوبندیوں کی طرف سے جب بہت زیادہ پریشر آیا تو پھر انہوں نے کیا ریکارڈ کروایا وہ بھی ذرا سن لیں. بیان کرنے کے لیے تھا. لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں، نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے. تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں.
اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. جی، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ فائنل 3rd لیول کے اوپر جا کے انہوں نے جو رجوع ریکارڈ کروایا وہ پھر بھی کچھ قابل قبول ہے. بہرحال پہلے والے بھی اور آخری رجوع تک انہوں نے یہ بات کسی ایک ویڈیو میں بھی ابھی تک نہیں مانی کہ میں نے یہ جو لنس فان والا معاملہ تھا یا علم الصیغہ کے حوالے سے میں نے جو غلط بیانی کی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور کاتب وحی کے اوپر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 3 لیولز کے اوپر ڈالا تھا. یعنی پہلے کاتب وحی کی غلطی، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ان کی غلطی، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جناب یہ صداقت قرآن یا پھر قرآن کی حفاظت کے اوپر اس غلطی کو جو ہے نا وہ اس کو ویسے ہی باقی رکھ دیا. یعنی 3 لیول کی غلطیاں انہوں نے بالکل نہیں مانی، کسی بھی ویڈیو کے اندر ابھی تک نہیں مانی کہ میرا یہ موقف جاہلانہ تھا یا میرے سے غلطی ہوئی ہے اور اصل موقف وہی ہے جو مفتی منظور مینگل صاحب نے بیان کیا یا دیگر علماء اس وقت اکابرین بیان کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بات بھی کرتے. ہو سکتا ہے 4th لیول پہ جو رجوع ہے اس کے اندر بھی کوئی چیز ایسی آ جائے، لیکن بہرحال ہمیں نہیں ان سے کوئی زبردستی رجوع کروانے کا شوق. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جہالت کے اوپر ہدایت عطا فرمائے. اور اس حوالے سے جو ان کے اکابر دیوبند کے تھے جن کے اندر سمجھ لیجئے مفتی منظور مینگل صاحب، ان کا رول بہت اچھا رہا اور دیگر ان کے بڑے علماء کا رول دیوبند کے بہت اچھا رہا. لیکن جو چھوٹے لیول کے تھے نا دیوبندی، جو کہ سمجھ لیجئے گول کیپر ہوتے ہیں اپنے مسلک کے، ان کا رول بہت نیگیٹو رہا. بجائے اس کے کہ وہ بریلویوں کو یہ کہتے کہ ہمارے مفتی سے غلطی ہوئی ہے، وہ رجوع بھی کرے گا، وہ اس پہ معافی معذرت بھی کرے گا جیسے اس نے کر لی ابھی. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بریلویوں کی کتابوں کے اندر سے حوالے نکالنا شروع کر دیے. جی آپ کے فلاں بابے نے بھی جناب آپ کے جو ہے نا تفسیر نعیمی کے مقدمہ کے حوالے سے بھی مظہر اللہ دہلوی جو ہے بریلوی ہیں، انہوں نے بھی اسی حوالے سے کوئی بات لکھی ہے. حالانکہ وہ بات مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کے بالکل سمجھ لیجئے عین مطابق نہیں بنتی تھی. جو مفتی طارق مسعود نے اللہ پہ، نبی علیہ السلام پہ، آپ کے صحابہ کے اوپر الزام لگایا، جھوٹ بولا، وہ کوئی ایسی بات ان حوالوں سے بھی نہیں بنتی تھی. لیکن چونکہ انہوں نے اپنا الو سیدھا کرنا تھا ان دیوبندیوں کے سمجھ لیجئے جو گول کیپر تھے، انہوں نے وہ کام کرنے کی سوشل میڈیا پہ ناکام کوشش کی. اور اب وہ کیا کریں گے جب ان کے اپنے اس مفتی نے اپنی جہالت کا سمجھ لیجئے اظہار جو ہے وہ قبول کر لیا ہے کہ جناب میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرے الفاظ بھی ٹھیک نہیں تھے، میرا یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، تو میں اس پہ اب رجوع بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں ہر لحاظ سے. اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی بیان کر کے توبہ جو ہے اس کا اعلان وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں جو رول تھا بریلویوں کا، ان کے اندر وہ بہت گھٹیا قسم کا رول بھی سامنے آیا کچھ بریلویوں کی طرف سے کہ انہوں نے اس کی جہالت کے اوپر اس کو گستاخ قرآن، گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب تاکہ مفتی طارق مسعود صاحب جب کینیڈا سے واپس آئے نا ایئرپورٹ پہ، تو ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو جو بریلویوں نے اپنے جنید جمشید بھائی کے ساتھ کروایا تھا کہ ان کو بھی گستاخ ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی تھی اور اس کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کی حفاظت فرمائے. انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی انٹینشنلی کوئی گستاخی نہیں کی کہ آج ہم کہنا شروع کر دیں کہ یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ قرآن ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ. ایک جہالت والا معاملہ ہے اور وہ قرآن کو جو ہے وہ حق ہی سمجھتے ہیں، سچ ہی سمجھتے ہیں اور تحریف سے پاک ہی سمجھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ اس پہ کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مل جل کے رہنے والا بنائے اور ان کی جو علمی معاملات ہیں اس کے اندر آپس میں وہ ان چیزوں کو سالو کریں تاکہ ان چیزوں سے کوئی ایتھسٹ یا پھر ملحد یہ لوگ یا سیکولرز کوئی فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کوشش نہ کریں کہ اسی مفتی کی چیزیں کاٹ کے آگے کوٹ کرتے رہیں کہ یہ دیکھو جناب یہ تو مفتی نے خود ہی اس چیز کا اقرار کر لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس معاملے سے مزید خیر ہی برآمد ہو اور اس کے شر سے مسلمان امت کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.